आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज का प्रोग्राम चूँकि हफ्ते का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम भी नज़र है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, मेरी पसंदीदा सियासी जमात, अगर तो इसे सियासी कहा जा सकता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कल अपना यौम तासीस मनाने जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यौम तासीस कौन सी मुत्तहदा का है? मुत्तहदा लंदन का, मुत्तहदा PIB का, या मुत्तहदा बहादुराबाद का? महाजिर अवाम है कि मखमसा उनका किसी तौर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, या फिर ये सवाल है कि ये वो मुत्तहदा है कि जिसने उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर हज़ारों महाजिरों को निशान मंजिल देने का वादा किया, मगर अपने लोगों को MNA और MPA बनवा कर, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये वो तहरीक है जो इब्तिदा में तो तहरीक थी, लेकिन उसके बाद इस तहरीक ने वो अंधी मचाई कि अल-अमान अल-हफीज़। कराची में जितने जनाजे उठे उनमें से अक्सरियत महाजिरों की थी, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली शायद कोई एंकर ये बात कहते हुए हकलाता हो, लेकिन ये बात यहाँ मैं बबांग दुहल कह रहा हूँ। तमाम शवाहिद इस बात के मौजूद हैं कि अक्सरियत इन मर्डर्स की अप्रूवल से हुई। अप्रूवल किस एक शख्सियत का था? ज़ाहिर है कि आज जिनकी तस्वीर ब्लर करके दिखाई जाती है, ये वो हज़रत हैं जिनकी सालगिरह का जहरीला केक हर साल जिना ग्राउंड में और इधर उधर बहुत से महाजिर अवाम जा कर के, और महाजिर अवाम की अक्सरियत ये है वो हज़रत, इनकी सालगिरह का एक केक जिसने खाया वो भी जहरीला हुआ, और उसने साथ साथ कराची को जितना मुतनफ़िर कर दिया, जितना ताफ़ुन बख्शा, उस पर मेरा ख्याल एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है। हर बार इस तहरीक ने, इस एक तंजीम में, इसकी आबियारी में किसी न किसी मारूफ रहनुमा का खून जो है वो शामिल होता रहा। चाहे आप उसमें फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर लें, बदर इकबाल, अजीम तारिक, यहाँ तक कि इमरान फ़ारूक, फिर एक नाम जो लोग भूल चुके हैं, SM तारिक, जो फाइनेंस सेक्रेटरी कभी हुआ करते थे, जिन्हें दिन दहाड़े फेडरल बी एरिया में मार दिया गया, और वो भी उस फेडरल बी एरिया में जहाँ अब से कुछ अरसे पहले तक गैर महाजिर जाते हुए भी 2 दफ़ा सोचता था। इसी के साथ नाम लेना चाहिए खालिद बिन वलीद साहब का। खालिद बिन वलीद भी ऐन महाजिरों के गढ़ नॉर्थ नाज़माबाद में दिन दहाड़े मार दिए गए। ये उस ज़माने की बात है कि जब शहर में पत्ता भी अल्ताफ़ भाई की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस वक्त सेंटर जा रहा था जिस वक्त खालिद बिन वलीद साहब को निशाना बनाया गया था। लेकिन उस वक्त भी मुझे हैरत हुई थी कि ये वही कराची है कि जहाँ MQM का एक इतना टॉप लीडर, और वो अपनी जान हारा है और पूरा कराची चल रहा है। ये तो तसव्वुर भी नहीं था। अल्ताफ़ भाई को नज़ला आ जाता था, छींक आ जाती थी तो पूरा कराची बंद हो जाता था, चक्का जाम हो जाता था, अस्पतालों में ताले बंद करवाए जाते थे। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है। नो वन कैन चैलेंज मी ऑन दैट। महाजिर अवाम जो है वो यहाँ 2 वक्त की रोटी को तरस रही थी, लेकिन वहाँ हमारे कायद जो थे, मेरे तो नहीं, उनमें से आप में से बहुत सारे लोगों के कायद थे, वो फूल करके खुशी में, न जाने कौन सी खुशी में, ये देखिए इतनी मेहनत से उन्होंने अपनी कमाई से वेस्पा चला करके और महाजिरों को ख्वाब बेच करके ये इतनी महंगी बिल्डिंगें बनाई। जब मैंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की उस वक्त की एक टॉप लीडरशिप से पूछा था कि हज़रत ये महल कहाँ से आया, तो उन्होंने होठों पर हाथ रख के मुझे कहा, हर दूसरे दिन सस्पेंड होते हो, अभी भी समझ में नहीं आया, ज़िंदा रहने का कम से कम हक़ तो मिला हुआ है। उस दिन मैंने सोचा था कि ये सवाल पूछूंगा, बहुत दफ़ा पहले भी पूछ चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नौबत आ चुकी है, आज फिर पूछ रहा हूँ। अल्ताफ़ भाई या उनके चमचे ये बता दें कि ये मकान कहाँ से आया, और ये एक मकान है, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दस्तावेज़ात, जिनके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं और आप बता नहीं सकते। महाजिर अवाम को बेवकूफ़ बना करके अपनी पैदागिरी में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते चले गए ये पूरे के पूरे महाजिर लीडरशिप, बहुत सारी अक्सरियत, सबकी सब बात नहीं कर रहा। इनमें सरे फहरिस्त हैं अल्ताफ़ भाई के बाद, जिन्होंने अपनी मेहनत से 5 लाख पाउंड अपनी घर की दीवार में, ये देखिए ये आ गए मुंह का मज़ाक कड़वा करने के लिए। नाम है इनका बाबर गौरी। इनकी ज़रा वो, अगर आपके पास दस्तयाब है वो वीडियो जो इन्होंने महल बना रखा था, आज भी इनकी कई कराची में इमारात मौजूद हैं। ये देखिए जनाब वाला, इनका बोर्ड ऑफिस के करीब इनका एक छोटा सा आशियाना, बहुत सारे आशियानों में से एक आशियाना जो कराची के अवाम के सीनों पर मूंग दल रहा है। ये इतने प्यारे हैं अपने दाग़े मुफारकत देने के बाद भी कि हुकूमत वक्त फ्लाईओवर का डिज़ाइन तब्दील कर लेती है उन अरबों रुपए की रिश्वत लेने के बाद, कि जहां ये एक बिल्डिंग खड़ी है। जमहूरियत का इससे बड़ा सबूत और आपको क्या दिखाऊं, ये पूरे का पूरा नादिर और नायाब नमूना आज भी मौजूद है, जिसे चाहिए जा कर के देख ले। इसके बाद महाजिर अवाम के नाम पर कमाई करने वालों में वासे जलील किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इब्तिदा में उनको गुलशन टाउन की निज़ामत दी गई थी, उसके बाद जो उन्होंने अंधी मचाई और अल्ताफ़ भाई की जो इन्वर्टेड कॉमाज में खिदमत की, उसके बाद आज ये अमेरिका में बैठे हुए हैं। अमेरिका में मैं, मेरे स्टूडियो में मौजूद इस वक्त कोई भी बंदा और कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, अमेरिका वाले मुँह ही नहीं लगाएंगे। लेकिन चूंकि ये मतलब मंजूर नज़र हैं, और वो भी अल्ताफ़ भाई के, और अल्ताफ़ भाई किसके मंजूर नज़र हैं,
وہ سب کو پتہ ہے. واسع جلیل کے بعد بہت سارے اور نام ہیں. اگر میں نام لیتا چلے جاؤں گا میرے خیال ہے 2-3 پروگرامز تو کرنے پڑیں گے. عادل صدیقی صاحب موجود ہیں, یہ دیکھیے حیدر عباس رضوی صاحب آ گئے, حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ نشانہ لگا رہے ہیں میرے خیال ہے پتہ نہیں کس پر. یہ اسلام آباد کی وہ سوسائٹی ہے جس کا انکشاف کیا گیا تھا کہ یہاں متحدہ رہنما اپنی شوٹنگ کی مہارت جو ہے آزمایا کرتے تھے. اب وہ اسلحہ جو 90 کے قریب پکڑا گیا تھا وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا. حیدر عباس رضوی بتایا گیا تھا کہ شک کے دائرے میں ہیں. حیدر عباس رضوی بھی اور ایک اور معروف رہنما جو بہادر آباد میں اپنی دکان اس وقت چمکا رہے ہیں, یہ آ گیا عادل صدیقی. بتایا گیا تھا کہ ڈائلیسس کروا رہے ہیں, لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دبئی میں اپنے 2 ہوٹلوں کی کمائی جو ہے, ایک اس جیب میں اور ایک اس جیب میں, یہ مہاجر عوام کے نام پر انہوں نے مختص کر رکھی ہے. اور مہاجر عوام کو سب سے پہلے تو سلام تحسین ہے کہ کل آپ یوم تاسیس منانے جا رہے ہیں, 2-4 آنسو میری طرف سے بھی لے جائیے گا, 2-4 شاباش آپ اپنی طرف سے میری طرف سے اپنے کو بھی دے لیے گا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا. آج بھی پی آئی بی اور متحدہ فاروق ستار صاحب کو کیوں لگا رہا ہو یار, یہ تو بیچارے. ہمارا سوال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پر یہ زوال جو آیا وہ ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے آیا, جس میں ظاہر ہے کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ اکیلے قائد تحریک کی محنت تھی. پی آئی بی اور بہادر آباد اب مزید اور کتنے دھڑوں میں تقسیم ہوں گے, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. یوم تاسیس تک کے لیے اتنا ہی محدود رکھتا ہوں اپنے آپ کو. آپ دونوں حضرات کو یہ تشفی دیتا ہوں, اگلے سیگمنٹ میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کی بربادی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا. ہاں, آپ کو بتاتا چلوں ایم کیو ایم کے ایک سینئر رہنما, سینئر موسٹ کہہ دوں تو کچھ لوگ شاید جل جائیں, کامران ٹسوری یہاں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد آپ کا تعارف ان سے کراؤں گا, بلکہ تعارف تو ہو چکا. بریک کے بعد آتے ہیں, یہاں وقت ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ٹسوری صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بھائی, کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ خود چل کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, ہمیں آپ نے اتنی عزت بخشی. لیکن یہ بتائیے کہ شہر کا اور مہاجر عوام کا اتنا ستیہ ناش جو 30 سالوں میں متحدہ قومی موومنٹ, اس وقت کی مہاجر قومی موومنٹ نے کیا, اب ان کی ودن پارٹی جو اسپلٹ ہے اس سے بھی مہاجروں کو جتنا بھی وہ سب جو ان کا حال ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ الگ الگ یوم تاسیس منائیں یا ایک ساتھ منائیں, یہ یوم تاسیس تو اسی ایک پارٹی کا تحفہ ہے نا جو الطاف حسین نے قائم کی تھی, کیونکہ اگر تو یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یوم تاسیس ہوتا تو یہ 23 تاریخ کو منانے جانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. آپ کا یہ جو سوال ہے کہ یوم تاسیس 18 مارچ نہیں بلکہ 23 اگست ہونا چاہیے, تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو کارکن ہے وہ اور پتنگ یہ اسی 18 مارچ 84 سے منسلک ہے, اور اسی سے لے کر آج دن تک یہ ایم کیو ایم پاکستان چل رہی ہے. کارکنان پتنگ کو جانتے ہیں, کارکنان ایم کیو ایم پاکستان کو جانتے ہیں, اور جو شہیدوں کا یہ سرخ اور مختلف رنگ کا جو ترنگا جھنڈا ہے, لوگ اس کے پیچھے ہیں. دیکھیں, میں نے بائی الیکشن لڑا PS 114 کا, مجھے پتنگ کے نام پہ ووٹ ملا. گو کہ لیکن پتنگ اڑا تو وہی حضرت رہے تھے نا جن کی شکل بھی نہیں کی دکھا طرف سے بہت بار آواز آئی, آڈیو پیغامات آئے, ویڈیو پیغامات آئے, بائیکاٹ کی باتیں کی گئیں, لیکن پھر بھی مہاجر قوم نے اس پتنگ کو 18,800 ووٹ دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوم تاسیس پتنگ کے حوالے سے, کارکنوں کے حوالے سے, شہیدوں کے خون کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کی چیئرمین شپ آفر کی گئی تھی اور آپ سے کہا گیا تھا کہ زبان بند کر کے بیٹھو, ساری سیٹنگ ہو جانے دو, اور اس کے بعد پھر عامر خان گروپ کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر کے جو ڈو ایز ڈائریکٹڈ پہ عمل کر سکتے ہیں, مہاجر عوام کے نام پر مزے کرو. آپ کے پاس یہ انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے. مجھے بیرسٹر فاروق نسیم صاحب نے 4 مہینے پہلے یہ آفر کی تھی, ان کے پاس یہ آفر آپ کو چیئرمین بناتے ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار کو کنوینئر شپ سے ہٹانا ہے اور خالد مقبول صدیقی بھائی کو کنوینئر بنانا ہے. اور اس سے کیا حاصل ہوتا؟ میں نہیں سمجھتا. میں نے خود پوچھا فاروق بھائی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں انہوں نے مجھ سے ہی نہیں کی, ہمارے MNA علی رضا عابدی سے اور سینیٹر نسرین جلیل باجی سے بھی کی.
اچھا، نسرین جلیل باجی کی آپ نے بات کی، یہ مجھے بتائیے کہ فاروق ستار صاحب سے میں نے بھی انٹرویو کیا، میں نے پورا انٹرویو گھر آ کے خود سے دیکھا، 3-4 کام کی باتوں کے علاوہ مجھے کچھ ملا نہیں۔ فاروق ستار صاحب سے جب بھی ڈائریکٹ سوال کیا جاتا ہے وہ چورنگی گھما کر کے انسان کو وہیں کھڑا کر دیتے ہیں جہاں وہ پہلے کھڑا ہوا تھا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بالکل کانکریٹ شواہد موجود ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب چپ رہ کر کے کس سے جو ہے وہ شیلٹر فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں کھل کر کے نہیں بتاتے کہ ایم کیو ایم میں یہ جو رفٹ ہے موجودہ یہ دراصل کس کی وجہ سے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس پر ایک بات کہہ دوں، آپ نے جو چھپنے والی بات کی کہ فلک کو بھی ضد ہے بجلی گرانے کی اور ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیانہ بنانے کی، تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ سوال کریں، میں ڈائریکٹ جواب دوں گا۔ فاروق ستار صاحب بمقابلہ عامر خان صاحب، یہ لڑائی جو ہے آپ کے خیال میں اس میں ون ون سچویشن تو شاید ہی کبھی آئے، لیکن آپ کے خیال میں عامر خان صاحب کا اصل ایجنڈا ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عامر بھائی سیاستدان نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس تنظیمی ذمہ داریوں پر وہ فائز رہے ہیں، تنظیم شاید وہ اچھی چلا سکتے ہوں، لیکن اتنی دن کی لڑائی میں حیران ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان عامر بھائی کی شخصیت کو ہوا، اور ان کے کون ایڈوائزرز ہیں، کون ان کے ایسے نادان دوست ہیں، میں تو دشمن کہوں گا، جنہوں نے آج ان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جو الطاف حسین بھائی نے ان کو ایک معافی دی تھی جس کی بنیاد پہ وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں میں ایکسیپٹ ہوئے تھے، آج وہی انہوں نے تو وہ معافی بھی کسی پلاننگ کے تحت مانگی تھی۔ آج کارکنان سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں ایم کیو ایم پاکستان میں ہے۔ وہ معافی بھی تو انہوں نے کسی منصوبے کے تحت مانگی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، اس وقت میں ایم کیو ایم میں نہیں تھا، لیکن آج کارکنوں کے اندر یہ سوال ضرور دوبارہ سے اٹھ رہا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ عامر بھائی کو نقصان ہوا۔ آپ کے خیال میں خالد مقبول کو آگے کر کے عامر خان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ منزل ہے جسے پانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خالد مقبول کے کندھوں پہ چڑھ گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان اور پتنگ کو شاید 2018 سے پہلے ہی ختم کرنے کی کچھ سوچ شاید کچھ سیاسی پارٹیوں میں ہے، کوئی ایک ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میری مثال لے لیں، ہر طرف سے ایم کیو ایم بہادر آباد سے آواز آتی ہے مائنس کامران ٹسوری، تو میں آج آپ کے چینل کی توسط سے بہادر آباد کے ساتھیوں سے اور کارکنوں سے یہ سوال ضرور رکھوں گا کہ کیا بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ کامران ٹسوری نے کرایا تھا؟ کیا حماد صدیقی میرا کوئی بچہ تھا؟ یا مرد آباد کا نعرہ میں نے لگوایا تھا؟ اتنے سارے شہداء کیا کامران ٹسوری نے دیے؟ آج جو رابطہ کمیٹی میں کچھ لوگ ارب پتی بنے ہیں کیا میں نے بنائے؟ اس شہر کراچی میں چائنا کٹنگ میں نے کی؟ اچھا، رابطہ کمیٹی میں جو لوگ لیکن اگر یہ سب میں نے نہیں کیا، رابطہ کمیٹی میں جو لوگ ارب پتی ہیں، اخلاقاً بھی اگر آپ سے پوچھا جائے تو ان کے کچھ کے نام عطا کریں گے؟ کیونکہ میں بولوں گا تو لوگ بولیں گے بغض معاویہ میں بول رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رابطہ کمیٹی میں وہ لوگ ضرور موجود ہیں جن کا ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے بھی ذکر کیا کہ کچھوں کے پاس بچت بازار کے ٹھیکے ہیں، کچھ کے پاس چارج پارکنگ کے ٹھیکے ہیں، کچھ کے پاس ٹی پی 2 کے اندر گھر ہیں، وہ سب نشاندہی ہے، موجود ہے۔ فاروق ستار بھائی کی وجہ سے اب تک میں خاموش ہوں، نام ضرور لوں گا، لیکن آج اس لیے نہیں لیتا کچھ نام کہ پھر فاروق بھائی یا پی آئی بی میں بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ کامران ٹسوری نے مسائلتی عمل کو خراب کر دیا، گو کہ اس مسائلتی عمل کی وجہ سے ایسے لوگوں سے ہو رہی ہے جو ناقابل قبول ہیں، تو اس مسئلتی عمل کو تو ختم ہو جانا چاہیے۔ میری ذات کو پہنچا، بہادر آباد کے ساتھیوں نے کھل کے میری مخالفت کی مجھے سیاسی حریف سمجھ کر، اور میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی ہدایت پر ان کو بھائی سمجھ کر چپ رہا، لیکن ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا کہ شاید میری وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی۔ تو میں آج یہ بھی پوچھتا ہوں کہ جو 22 سے پہلے ایم کیو ایم چلاتے تھے وہ سب کہاں ہیں؟ کارکنوں کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ آج کارکنان جیل میں ہیں، اسیر ہیں، یا شہید ہو گئے یا مارے گئے، لیکن جو ایم کیو ایم چلاتے تھے وہ آج کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی لنڈن میں ہے۔ اس وقت تو تقسیم کا خیال نہیں آیا، ایک پوری پی ایس بی بن گئی تب تقسیم کا خیال نہیں آیا۔ آج ایک کامران ٹسوری جس نے جو باتیں میں نے کہیں کسی ایک چیز میں اس کا حصے دار نہیں ہے۔ میں نے منع کیا تھا کارکنوں کو اوپر لانے کے لیے؟ کیا میں نے منع کیا تھا کراچی میں یونیورسٹیز نہ ہوں؟ میں نے روکا تھا کہ کراچی میں اچھے ہاسپٹلز نہ ہوں، اچھے ادارے نہ بنے، کاروبار نہ ہو، کارکنوں کو نوکریاں نہ ملیں؟ یہ سارے کام نہیں کیے اس لیے کہ قومی مفاد میں ایسا نہ کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے مہاجر قوم کو اچھی اچھی باتوں پہ بھی تو لگایا، انہوں نے شادی ہال کا دھندا دیا،
انہوں نے گٹکے کھانے کے اوپر لگایا. گٹکا MNA اور MP ہی تو بنوا رہے ہیں نا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ کچھ سٹنگ MNAs ہیں جو نہ صرف خود بلکہ ایک حضرت کے تو سسر بھی شادی ہال چلا رہے ہیں. کتنے ایسے سیکٹر آفیسز ہیں, یونٹ آفس, اب ان کو پتہ نہیں کیا نام دیا جاتا ہے, مجھے تو علم نہیں ہے, کہ جو غیر قانونی زمین پہ بنے ہوئے ہیں. یہ تو بہت لمبی ٹیل ہے. میں اس بات پہ صرف ایک بات, آج کل یوم تاسیس ہے, 18 مارچ ہے, لیاقت آباد فلائی اوور پہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے پاس کارکنان آئیں گے, کچھ اہم اعلانات وہ کریں گے. اور ایک تو اعلان ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کارکنان کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوگی. کیا PSP میں شمولیت کا اعلان نہیں, کل آپ سنیے گا, بڑا حیران کن ہوگا وہ. لیکن ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں, میں نے اس 1 سال کے عرصے میں یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ کارکنان صرف سیکٹر تک آ سکتا ہے, اور سیکٹر تک پہنچ کر وہ صرف جیل جا سکتا ہے, مفرور ہو سکتا ہے, شہید ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے, یا ملک بدر ہو سکتا ہے. نہ وہ سینیٹر بن سکتا ہے, نہ وہ MNA بن سکتا ہے, نہ وہ MPA بن سکتا ہے, نہ رابطہ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہے. 22 سے پہلے تو یہ سارے الزامات لنڈن کو دیتے تھے. 22 کے بعد اس رابطہ کمیٹی نے کس کارکن کو رابطہ کمیٹی کا ممبر بنایا, مجھے نام بتا دیں. جو نام بھادرآباد کمیٹی نے سینیٹرز کے لیے دیے, اس میں سے ایک کارکن کا نام بتا دیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک ایسی مشین بنا کے رکھی ہے جس کا شکار پورے 1 سال سے ڈاکٹر فاروق ستار ہو رہے تھے. لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کیوں میرے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ کے چینل سے میں بتاتا ہوں کہ اس پورے 1 سال میں ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ کھڑا رہا, جب یہ ان کی بے عزتیاں کرتے تھے, ان سے بدتمیزیاں کرتے تھے, ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے, ان کو سربراہ نہیں مانتے تھے, رابطہ کمیٹی کے اجلاسوں میں ان کو ذلیل کرتے تھے. اس وقت کامران ٹیسوری کھڑا ہو کر ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ان کو کہتا تھا کہ آپ سربراہ کو سربراہ مانیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ عامر خان ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے فاروق ستار صاحب کو مارنے کے لیے؟ مارنے والی بات کا تو میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن چینل سے ہی مجھے یہ ضرور پتہ چلا تھا کہ میں اس وقت نہیں تھا, اسلام آباد میں تھا, کہ کوئی اس طرح کی بات بدتمیزی والی ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ذلیل کرنے والی بات, تو یہ کون کون سے رہنما ہیں اندازاً اگر آپ نام بتائیں تو میں بریک پہ جاؤں. مناسب نہیں لگتا کہ میں نام لوں, لیکن اسی رابطہ کمیٹی میں اور اسی ارجنٹ کوارڈینیشن میں وہ لوگ شامل ہیں جو ڈپٹی کنوینئرز بھی ہیں, جنہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کی کبھی عزت نہیں کی, کبھی انہوں نے کارکنوں کی عزت نہیں کی. مجھے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کارکنوں سے جا کے ہاتھ کیوں ملاتے ہیں, آپ حیدرآباد میں, ہم تو اپنے گھر جاتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس. سر رعایا کے ساتھ, رعایا کو ایک لمٹ میں رکھا جاتا ہے, آپ سمجھ نہیں رہے پولیٹکس کو. ناظرین, یہاں وقت پر پروگرام سے کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو کامران ٹیسوری صاحب سے مزید کچھ معلومات حاصل کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. یوم تاسیس کا جشن ہے, کامران ٹیسوری کے ساتھ ہم منا رہے ہیں. سر یہ مجھے بتائیے گا, چیف جسٹس صاحب ایک دن کراچی آئے تو بات آئی لینڈ میں بھی ان سے رہا نہیں جا رہا تھا. کراچی والے بیچارے کس عالم میں رہ رہے ہیں, اور اس کا زیادہ تر اگر صحرا میں وسیم اختر کے گلے ڈالوں گا تو لوگ کہیں گے میں کوئی بغض معاویہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں ان کی پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کرتا, وہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, اب تک وہ مہاجر قوم کی, کراچی کے لوگوں کی, انورٹڈ کاماز میں کتنی خدمت کر چکے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت ساری غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ میں نے رابطہ کمیٹی میں ایک سوال رکھا کہ جو 6.25 ارب روپیہ میئر کراچی کو ملا ہے اس کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہم انہی کو ڈیفینڈ کریں ٹی وی پہ جا کے. اس بات کا انہوں نے بہت برا منایا. مجھے کہا کہ میں کیونکہ جونیئر ہوں ان سے حساب نہیں مانگ سکتا. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے درخواست ہے کہ انہوں نے حساب تو شاید خالد مقبول بھائی کو دے دیا اور اس پہ مبارکباد کی سٹیمپ بھی لگوا لی, لیکن کارکنوں سے بھی سٹیمپ لگوائیں, کراچی کے شہریوں سے بھی لگوائیں, اور اپنا زیادہ تر ٹائم بھادرآباد میں بیٹھنے کے بجائے کراچی کی گلیوں. لیکن بھادرآباد میں بھی تو نہیں بیٹھ رہے ہیں, ایک اخبار کی خبر مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں بھی سپلٹ ہو گیا کنور نوید کا اور ان کا, وہ وہاں پہ بھی ٹائم نہیں دے رہے ہیں. اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن انہیں میئر کراچی ہونے کے ناطے کراچی کی عوام کی خدمت کرنا ان کا فرض ہے. وسائل نہ بھی ہوں اس کا رونا اب بند کر دینا چاہیے. الیکشن میں 4 مہینے میئر کراچی کے نامہ اعمال میں ایک اور سیاہی بھی ہے کہ انہوں نے فیصل سبزواری نامی اپنے ایک پیارے کو
1 سے 1.5 کروڑ روپے ہدیہ، اور وہ اپنی جہیز کے پیسوں میں سے نہیں دیا تھا، وہ میرے اور آپ کی جیب پہ ڈاکہ مار کے دیا تھا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں پھر یہ کچھ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے شاید یہ بات میں نے پروگرام سے پہلے آپ کو بتائی. نہیں، یہ بات میں بہت پہلے اپنے پروگرام میں اسٹیبلش کر چکا ہوں، اب جواب دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار بھائی نے آپ کو جواب دے دیا تھا. اس عمل کو فاروق ستار بھائی نے رکوایا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اچھی بات نہیں ہے. فیصل بھائی بھی سمجھدار آدمی ہیں، ان کو برا نہیں فیصل بھائی تو لگنا بہت چاہیے. سمجھدار آدمی ہیں. شاید میں سمجھتا ہوں کہ کارکنوں کو جو جیلوں میں ہیں ان کی ضمانتیں اس عمل سے زیادہ ضروری ہیں، بس میں اتنا کہوں گا. اچھا یہ مجھے بتائیے، آپ کے خیال میں یہ جو ایم کیو ایم میں ایک مافیا ہے، شادی ہال مافیا، جس کے سربراہ ایک چھوٹے قد کے منحنی سے آدمی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. کچھ لوگ ان کو، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی تو ایک ٹیلی فون پہ کسی صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو چھوٹا بابر غوری کہتے ہیں. ڈیفینس میں ان کا کوئی مکان وغیرہ بھی ہے، وہ انہوں نے کسی خاص مقصد کے تحت رکھا ہوا ہے. مہاجر قوم کے مسیحا ہیں وہ. کچھ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا ان کے پاس، کسی نے ڈرامہ کیا تھا، یہ واللہ عالم کیا ہے. اور پھر گٹکا مافیا بھی ایم کیو ایم میں ہے. آپ کے خیال میں یہ لوگ جو ہیں، یہ آپ سے جو محبت رکھتے ہیں، اس محبت کا خاتمہ کس ایک صورت میں ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بات آپ نے کی ہے، اس قسم کے کسی بھی شخص کو اگر وہ اس قسم کے کاموں میں انوالو ہے تو ایم کیو ایم میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مڈل کلاس طبقے کی تو جماعت پھر ایم ہے. کیو ایم میں رہ کون جائے گا سر؟ دیکھیں ابھی جو ایم کیو ایم پی آئی بی میں ہے اس میں تو سارے ایسے رہ گئے ہیں باہر ہی بہت سارے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کارکنان ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا ساتھ دے دیں اور دے رہے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ایک شریف النفس ایماندار آدمی ہیں. پورا 35 سالہ کیریئر ان کا کرپشن پاک کیریئر ہے. ان پر ان کا دشمن بھی انگلی نہیں اٹھاتا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کارکنان کو ہی اوپر لانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تانا بہادر آباد سے ان کو مل رہا ہے کہ سارے لوگ تو بہادر آباد میں کھڑے ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی آپ اکیلے ہیں، تو آج میں بہادر آباد کے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق بھائی اکیلے نہیں ہیں. ان کے ساتھ کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے. 35 لوگ ایک طرف ہیں اور جو کارکنان کی لمبی لسٹ ہے جو لاکھوں میں ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہے. اگر کل وہ کارکنان لیاقت آباد فلائی اوور پہ آتے ہیں اور وہ فاروق بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہادر آباد والوں کے لیے سوچ کراچی والوں کو ایک نیا خوشنما خواب دینے کی کوشش کر رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے ایم کیو ایم لندن بذریعہ سوشل میڈیا بذریعہ واٹ ایور. جی الطاف کے نعرے لکھ کے بھاگ جاتے ہیں کچھ چھچورے. اب مجھے یہ بتائیے کہ دیوار پہ اپنی حسرت کو رقم کر دینے سے کیا الطاف حسین واپس آ جائے گا؟ کچھ لوگ اس دن بیٹھے بات کر رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب کی صاحبزادی کو پاکستانی سیاست میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے. پاکستانی سیاست میں سب کچھ ممکن ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں سیاست کی جو رخ متعین کی جا چکا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک کوئی پیراشوٹر آئے اور آ کر کے الطاف حسین کے نام کا ووٹ اپنی جیب میں ڈال لے اور عوام پوری کی پوری تماشا دیکھتی رہے؟ وہ ایک عوام آپ کے خیال میں اسے ابھی 30 سال تک ایم کیو ایم کے ہاتھوں رسوائی جھیلنے کے بعد اسے یہ خیال نہیں آئے گا اس نام پر ووٹ دینے سے پہلے کہ یہ لوگ الیکشن سے پہلے ہمارے گھر تک تو آتے نہیں ہیں؟ معید انور، نیر رضا اور ریحان ہاشمی، یہ 3 وہ ڈسٹرکٹ چیئرمینز ہیں جو ناسور کی طرح، کینسر کی طرح مہاجر عوام کو اور مہاجر آبادیوں کو چوس رہے ہیں. ریحان ہاشمی آپ کی طرف ہیں لیکن در حقیقت وہ آپ کی طرف نہیں ہیں، وہ جن کی طرف ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. سر ایسے لوگوں کو، اچھا آپ کو نہیں پتا، پروگرام کے بعد بتا دوں گا. یہ ایسے لوگوں کو اپنی صف میں رکھنے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کی بدترین کارکردگی کا شاخسانہ خمیازہ آپ الیکشن میں بھگتنے والے ہیں 2018 میں؟ مجھے نہیں پتا ریحان ہاشمی بھائی کے لیے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، لیکن میں نے ان کے ساتھ علاقے میں وزٹ کیا ہے. وہ بہت کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مسائل حل کرتے ہیں اور ایک ینگ جینیٹک آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریحان ہاشمی سے لوگوں کو بڑی توقعات ہیں سینٹرل میں اور وہ اچھا کام کر بھی رہے ہیں. اور فاروق ستار بھائی کی ہدایت کے مطابق جو مجھے نظر آیا ابھی تک، میں سچی بات ہے آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے آپ مجھ سے شیئر کر لیجئے گا، لیکن بظاہر وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیں آپ نے الطاف بھائی کی بات کی، معید انور اور ان کو چھوڑیں، ذرا نیر رضا والی وہ فوٹیج جی ذرا دکھائیے گا. نیر رضا کی حکومت میں کیا کچھ ہو رہا ہے مہاجر عوام کے ساتھ، اور نیر رضا نامی یہ جو حضرت یہ کیا کچھ کروا رہے ہیں وہاں، ذرا بتائیں. نیر رضا صاحب آپ سے مہربانی ہم پہ رحم کریں تھوڑا سا. اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، تو آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح ہمارے پرسان حال ہے کیا یہاں پہ. کافی عرصے سے یہ روڈ جو ہے یہ کھود کے ڈال دیے اور بینر ہر پارٹی نے اتنے لگا دیے ہیں کہ ہماری طرف سے کام ہو رہا ہے، ہماری طرف سے کام ہو رہا ہے. یار
یہ روڈ ایک دفعہ بنا تو دیں, ہم عوام مل کے بینر لگا دیں گے سب پارٹیوں کے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. پوری ملیر کا علاقہ دیکھیں, سعود آباد, کچی آبادی, یہ پورا علاقہ دیکھیں, گٹر لینڈ پورے بھرے میں, کوئی رسپانس نہیں, کوئی دیکھنا نہیں ہے. یہ ماڈل موڑ کا پورا علاقہ ہے, یہاں سے لے کے عاشق تک پورا ریل لگا ہوا ہے, کچرا دیکھو 2.5 مہینے سے پڑا ہوا, کوئی رسپانس نہیں ہے. یہ متعدل نے کیا کیا, پورے کراچی کا ریل لگایا, ٹوٹل پورا ریل لگا ہوا ہے. میرے کو رہتا ہے 27 سال 28 سال ہو گئے ملیر میں ہوتے ہوئے, میں نے وسیم اختر دیکھا ہی نہیں پورے علاقے میں ابھی تک. اس نے تو وسیم اختر کو نہیں دیکھا, کتنا نیک آدمی ہے, اس کے کچھ گناہ تو کم ہوا. نہیں رضا بھائی, واقعی میں نے بھی ان سے ایک دفعہ شکایت کی کہ میں ایک دفعہ ملیر میں گیا, لوگوں نے مجھے صرف ایک ہی بات ہاتھ پکڑ کے کہی کہ نہ نیئر بھائی فون اٹھاتے ہیں اور نہ ملتے ہیں. تو میں نے ایک دن حیدرآباد میں ان کو کہا تھا, میں نے کہا نیئر بھائی آپ کوئی بیوروکریٹ تھوڑی ہیں, عوامی نمائندے ہیں, لیکن میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جسے ہر پروگرام کے بعد وہ فون کرتے ہیں. اچھا, ہاں, ہر پروگرام کے بعد وہ مجھے فون کرتے ہیں. جب میں نے فاروق ستار صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تب ان کا فون آیا. فاروق ستار صاحب نے کہا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں, یہ کیا معاملات ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور جگہ سے مجھے اپروچ کرایا. یہ پروگرام دیکھنے کے بعد بھی میرے خیال ہے کچھ کریں گے, لیکن بدترین کارکردگی ہے تمام. میں آپ ریحان ہاشمی کو ایگزامٹ کر رہے ہیں, لیکن میں اس موڈ میں نہیں ہوں. عوام بھی میرا نہیں خیال ہے کہ اس بات کو ٹالریٹ کرنے کے موڈ میں. 2018 کا الیکشن اس ایک بدترین کارکردگی کے ساتھ اگین کیسے جیتیں گے سر؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے وہ پتنگ کے ساتھ کھڑا ہے. بینگ اے مہاجر, میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم اس مینڈیٹ کو چھیننے نہیں دیں گے. اگر چھیننے کی کوشش کی تو ہم بھی دستے گریباں ہوں گے. ہاں, اگر کراچی کا ووٹر پیار سے, عزت سے کسی اور کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے, لیکن ووٹ کو چھیننے نہیں دیں گے. اس ایک تنبیہ کے ساتھ, اس ایک واشگاف اعلان کے ساتھ یوم تاسیس اسپیشل کا کل فاروق ستار صاحب اپنے جلسے میں کیا اعلان کرنے والے ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں آپ بھی اور میں بھی. اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.